बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है रिड्यूस योर इलेक्ट्रिक बिल। ये आजकल सबका मसला है, तमाम लोग इससे परेशान हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ जिससे आप अपनी बिजली का बिल कम कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी तवज्जो के तालब है सारे पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंटेंट्स आज के वीडियो में शामिल है पीक आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस, यानी आपको पता है कुछ पीक आवर्स होते हैं जिनमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है और कुछ नॉन पीक आवर्स होते हैं जिनमें बिजली का बिल उतना नहीं आता जितना पीक आवर्स में आता है। यानी पीक आवर्स में जो बिजली आप कंज्यूम करते हैं उसका बिल तकरीबन डबल आता है। फिर ऑप्टिमाइज होम अप्लायंसेस, ये होम अप्लायंसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर इम्प्रूव होम इंसुलेशन एंड एयर फ्लो, ये आज के टॉपिक में शामिल है कि आपके घर की इंसुलेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि हीट लॉस ना हो। स्मार्ट लाइटनिंग एंड थर्मोस्टेट मैनेजमेंट, लाइटनिंग को बेहतर से बेहतर बनाना, एफिशिएंट बनाना और थर्मोस्टेट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जो थर्मोस्टेट मैनेजमेंट है ये मैं आज आपसे शेयर करूँगा। फिर कुछ और पॉइंट भी हैं जिन जो बिजली के बिल को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। मेरा बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों है? कुछ वजूहात। इसमें हमें फोकस करना पड़ेगा एनर्जी एफिशिएंसी पर, और हमारे घर में जो इक्विपमेंट हैं, जो अप्लायंसेस हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट हों और स्मार्ट एनर्जी यूजेज हम करें। मसलन जहाँ बल्ब की ज़रूरत नहीं है और वहाँ बल्ब मत जलाएं, जहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है वहाँ पंखा मत जलाएं। फिर दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो है, जैसे डीसी इन्वर्टर एसी हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल एसी, तो वो हम इस्तेमाल करें। एडजस्टिंग योर थर्मोस्टेट हम एक ऐसी जगह पर एडजस्ट करें जो बहुत एफिशिएंट है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम बचा सकते हैं। ये फ्रिज की हो थर्मोस्टेट या एसी की हो। ऑप्टिमाइजिंग लाइटनिंग को भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये मैं आगे शेयर करूँगा कैसे करेंगे। और फिर हमें माइंडफुल होना पड़ेगा अप्लायंसेस यूज़ में। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मत ऑन करें, ठीक है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आमतौर पर माइक्रोवेव ओवन हर घर में होता है और ये तकरीबन 1000 वाट से 1200 वाट 1500 वाट का कंजम्पशन है इसकी बिजली की। लेकिन अगर ज़रा सा सालन भी गर्म करना हो तो औरतें क्या करती हैं, ख़वातीन, वो उसके अंदर रखती हैं, ठा करके उसको ऑन करती हैं और उसकी बिजली कंज्यूम हो जाती है काफ़ी सारी। हालांकि वो चूल्हे पे रख कर भी आप, बर्नर पे रख कर भी आप उसको गर्म कर सकते हैं। तो ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जिससे हम बिजली बचा सकें। फिर पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल ना करें। पीक आवर्स में या बहुत कम करें, जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी को सिर्फ इस्तेमाल करें, क्योंकि पीक आवर्स में जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं इसका बिल तकरीबन डबल आता है और नॉन पीक आवर्स में जो है वो डबल नहीं आता। तो हमें पीक आवर्स में कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी है। पीक आवर्स जो है ये समर में 6:30 बजे शाम से लेकर रात के 10:30 बजे तक होते हैं। ये अप्रैल टू अक्टूबर ये समर कहना जाता है। फिर विंटर में 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो है ये पीक आवर्स होते हैं, लेकिन ये विंटर के हैं। विंटर माना जाता है नवंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है जनाब। तो ये पीक आवर्स जो है इनको हमें अवॉइड करना होगा, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनमें हम बिजली बचा सकते हैं। ऑप्टिमाइज अप्लायंसेस यूज़, अप्लायंसेस का इस्तेमाल हम कैसे जो है एफिशिएंट बना सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हम इस्तेमाल करें, जैसे डीसी इन्वर्टर एसी हैं,
نارمل اے سی کی بجائے ڈی سی انورٹر اے سی استعمال کریں. نئے اپلائنسز جب پرچیز کرنے ہوں تو ہم انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز پرچیز کریں. دوسری بات جو ہے یوز اپلائنسز ایفیشینٹلی ہے, استعمال بھی ان کا ایفیشینٹ ہونا چاہیے. مثلا رن واشنگ مشینس اینڈ ڈش واشرز اونلی وین فل, جب فل ہو جائیں تو پھر ہی ان کو استعمال کیا جائے. ایک ایک چیز ایک ایک ڈش کو ہم ڈش واشر میں دھونا شروع کر دیں یا واشنگ مشین میں ایک ایک کپڑا دھونا شروع کر دیں. اینڈ کنسیڈر یوزنگ کولڈ واٹر فار لانڈری ٹو سیو انرجی, گرم پانی کرنے کی بجائے ٹھنڈے پانی سے آپ کپڑے دھو لیں. خاص طور پر سمر میں تو آرام سے کپڑے دھل جاتے ہیں, کیونکہ پانی گرم کرنے میں بھی آپ کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے جو آٹومیٹک واشنگ مشینیں ہیں. پھر ہے آگے اسمارٹ یوز آف ایئر کنڈیشننگ, ایئر کنڈیشنر کو اسمارٹلی یوز کیا جائے. نارمل ایئر کنڈیشنر کے بجائے ڈی سی انورٹر اے سی استعمال کیے جائیں. نارمل ریفریجریٹرس کی جگہ پر ڈی سی انورٹر ریفریجریٹرس استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے, تو اور جو ہے تھرموسٹیٹ جو ہے وہ صرف کمفرٹیبل زون میں رکھا جائے تاکہ انرجی کو سیو کیا جا سکے. مثلا اے سی کو اگر آپ 26 ڈگری پہ رکھیں گے تو یہ موسٹ ایفیشینٹ جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 16 ڈگری پہ رکھ کے چلائیں گے یا 20 ڈگری پہ 18 ڈگری پہ رکھ کے چلائیں گے تو بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا اور کمفرٹ لیول تو وہی رہے گا. تو اس سے ہم بجلی سیو کر سکتے ہیں. پھر مائنڈ دا فریج, ریفریجریٹر جو ہے وہ بھی ڈی سی انورٹر ٹائپ آج کل آ گئے ہیں, وہ خریدے جائیں جب آپ نئے خریدنے جائیں تو. اور فریزر کا ٹمپریچر جو ہے وہ صحیح رکھا جائے. بہت زیادہ جو ہے نا لو ٹمپریچر اگر آپ رکھیں گے -25 رکھیں گے -30 رکھیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا. حالانکہ ریفریجریٹر جو ہے پورا برف سے بھر جائے گا اندر سے. ٹھیک ہے, اور اس کو بار بار کھولنے سے احتیاط برتیں. فریج کو جتنی دفعہ زیادہ کھولیں گے آپ اس کا دروازہ اتنا ہی اس میں بجلی کا بل زیادہ آئے گا. ایک دفعہ آپ دروازہ کھولتے ہیں تو ریفریجریٹر 10 منٹ چلتا ہے, اس کا کمپریسر تب جا کے وہ کولنگ مینٹین کرتا ہے. اس کا دروازہ کھولنے میں احتیاط برتیں اور دروازہ کھول کے جو چیز آپ نے اٹھانی ہے جو رکھنی ہے رکھ کے فوراً اس کو بند کریں. پھر ان پلگ الیکٹرانکس. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں ٹی وی جو ہے وہ اسٹینڈ بائی پہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی جو ہے نا اسٹینڈ بائی لائٹ جل رہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں وہ کچھ نہ کچھ بجلی کنزیوم کرتا ہے, تو اس کو اس کا پلگ ان پلگ کرنا چاہیے, پلگ اس کا نکالنا چاہیے یا اس کا سوئچ کم از کم بند کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹینڈ بائی پہ نہ رہے. اسی طریقے سے جو موبائل چارجز ہیں, ٹیبلٹ چارجز ہیں, چارجرز جو ہیں ان کو نارملی دیکھا ہے فون نکال لیتے ہیں, چارجر وہیں لگا رہتا ہے بجلی میں, پلگ کے اندر ہی لگا رہتا ہے. تو ان کو ان پلگ کر دینا چاہیے تاکہ یہ لوڈ جو ہے تھوڑا بہت بھی جو لوڈ ہے وہ بھی آپ بچا سکیں. تو یہ تھا جناب آپٹیمائز اپلائنسز یوز. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے امپروو ہوم انسولیشن اینڈ ایئر فلو. اب اس کو کیس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں ہم؟ سیل ایئر لیکس, سیل اینی گیپس اراؤنڈ ونڈوز کے ارد گرد جو گیپس ہوتے ہیں ان کو بند کریں. ڈورس کو وہ پریونٹ کریں, بار بار اس کو کھلنے سے احتیاط برتیں. جب اے سی چل رہا ہو تو بار بار دروازہ نہ کھولا جائے. وینٹیلیٹرس جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے سیل کیا جائے, ونڈوز کو سیل کیا جائے, ان کو انسولیٹ پراپرلی ان کو جو ہے انسولیٹ کیا جائے تاکہ باہر کی جو گرمی ہے وہ اندر روم میں آپ کو کنورٹ نہ ہو سکے. Ensure your home is well insulated including the water heater to minimize heat transfer. واٹر ہیٹر بعض اوقات اگر آپ کے واش روم میں لگا ہوا ہے اور آپ کا واش روم اٹیچڈ ہے یا کمرے میں لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ہیٹ جو ہے وہ کمرے میں ڈسٹرب کرے گی, آپ کے اے سی کی کولنگ کو ضائع کرے گی. تو ایسی صورت میں وہ ویل انسولیٹڈ ہونے چاہیے. پھر امپروو ایئر فلو. میک شیور یور ایچ وی اے سی سسٹم ہیز کلین فلٹرس, فلٹر اس کے صاف ہونے چاہیے. اینڈ دا ڈکٹس آر پراپرلی سیلڈ. اگر ڈکٹ اس ٹائپ اے سی ہے تو ڈکٹ کے چاروں طرف جو ہے اچھی طریقے سے انسولیشن لگی ہونی چاہیے تاکہ یہ میکسیمائز ایفیشنسی ہو, ایفیشنسی بہت اچھی ہو. تو یہ تھا ریفریجریٹر اور اے سی کے بارے میں.
امپروو ہوم انسولیشن اینڈ ایئر فلو، کیسے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ بہتری تو ظاہر آپ نے لے کے آنی ہے، یہ آپ کی میری ویڈیو تو آپ یہ ساری چیزیں بہتر نہیں کر سک پائے گی، یہ صرف میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں یہ چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے اسمارٹ لائٹنگ اینڈ تھرموسٹیٹ مینجمنٹ۔ اسمارٹ لائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نارمل جو پرانے بلب ہیں 100 واٹ کے جیسے ہوتے تھے بلب، تو اس کی بجائے ہم ایل ای ڈی بلب استعمال کریں۔ ایل ای ڈی بلب 12 واٹ کا ہے اور وہ 100 واٹ کا ہے۔ 100 واٹ جو ہے نا وہ اتنی بجلی ضائع ہوتی ہے، تو ہم 12 واٹ 15 واٹ میں اپنا گزارا کریں، تو انرجی ایفیشینٹ لائٹنگ ہم استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نیچرل لائٹ، قدرتی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو سن آورس ہیں، لائٹ آورس ہیں، ان کو ہم بہترین استعمال ایسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ جو روشنی ہے اس میں کوئی لائٹ ہم نہ جلائیں، اور گھر کو جو ہے ایسی گھر بنائیں تو اس کی لائٹ جو ہے ہر کمرے میں اچھی آتی ہو، اس میں روشن دان ہوں، اس میں ونڈوز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے جب بڑھتے ہیں تھرموسٹیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ تھرموسٹیٹ مینجمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تھرموسٹیٹ کو گرمیوں میں ونٹر میں تھوڑا سا لوور ٹمپریچر پہ رکھنا چاہیے، گرمیوں میں تھوڑا سا ہائر ٹمپریچر پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ باہر کی گرمی جو ہے وہ اندر افیکٹ کرتی ہے، ریفریجریٹر میں بھی اور آپ کے روم میں بھی جہاں اے سی لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھرموسٹیٹ کو کمفرٹیبل زون میں رکھا جائے، اس کو جو جیسے 26 ڈگری ہے آپ کا کمفرٹیبل ٹمپریچر جو ہے روم کا، تو اے سی جو ہے اس کا ٹمپریچر 26 پہ سیٹ کیا جائے، روم ٹمپریچر جو ہے ریموٹ سے جو آپ سیٹ کرتے ہیں، یہ بہت ہی کمفرٹیبل ٹمپریچر ہوتا ہے، یہاں آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا اور آپ کمفرٹ زون میں بھی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو 20 ڈگری پہ یا 16 ڈگری پہ چلائیں گے تو بہت زیادہ بجلی کا بل آئے گا، اور جو ہے ایسی صورت میں آپ کو پیمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی اور اس کا فائدہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کنسیڈر پروگرامیبل تھرموسٹیٹس۔ آج کل پروگرامیبل تھرموسٹیٹس آ گئے ہیں، ریفریجریٹرس میں بھی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشننگ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ریفریجریٹرس میں تو بہت عام آج کل ہو گئے ہیں کہ آپ اس کا تھرموسٹیٹ جو ہے وہ پروگرام کر دیں، یعنی آپ اس کو سیٹ کر دیں کہ بھائی اتنے اس ڈگری سے اس ڈگری کے درمیان میں رہے، تو آپ وہ ٹمپریچر اسی کو مینٹین کرے گا۔ آپ بہت زیادہ ٹمپریچر جو ہے نا مائنس میں نہ لے کے جائیں تھرموسٹیٹ کے ذریعے، اس کا فریزر کا بھی اور ریفریجریٹر کا بھی۔ ریفریجریٹر کا ٹمپریچر اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو اگر 5 سے 6 ڈگری بھی آپ کرتے ہیں، یہ مطلب بہترین جو ہے نا ہوتی ہے ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کو آپ اسی ٹمپریچر زون میں سیٹ کر کے اس کو بہترین طریقے سے بجلی بچا سکتے ہیں۔ آگے ہے جناب ادر ہیلپ فل ٹپس۔ دوسری جو ہیلپ فل ٹپس ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اس چیز سے ہم بجلی بچا سکتے ہیں؟ پہلی ہے یوز دا سن، ہم سورج کی روشنی استعمال کریں، سورج کی گرمی کو استعمال کریں۔ ڈرائرس جو ہیں، جیسے کپڑے دھو کے ہم فوراً ڈرائرس میں ڈالتے ہیں، ڈرائر سے اس کو پھر خشک کرتے ہیں، آپ دھوپ میں خشک کریں تو آپ کا ڈرائر کی بجلی بچ جائے گی۔ اسی طریقے کنسیڈر سولر پینلز، سولر پینلز لگوائیں۔ آج کل جو ہے سولر پینل سے آپ کافی بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بجلی بچا سکتے ہیں، جو وابڈا سے آپ بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بچ جائے گی، آپ کی بل نہیں آئے گا، کیونکہ سولر پینلز آپ کے چھت پہ اگر آپ لگ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو مفت میں بجلی مل جائے گی دن کے ٹائم پہ۔ پھر ہے مانیٹرنگ اور انرجی کنزمپشن، اپنی انرجی کنزمپشن کو پر نظر رکھیں، اپنا انرجی کنزمپشن پہ نظر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے کتنی بجلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی کنزیوم ہوئی ہے تو آپ اس پہ چیک کیسے لگائیں گے کہ بھئی بجلی کا استعمال کم کریں؟ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اس کی کنزمپشن کو مانیٹر کریں گے تو آپ یہ بھی خیال کریں گے کہ بھائی اگر کنزمپشن زیادہ ہے تو اس کو کم کیا جائے۔ پھر کنسلٹ ود اے پروفیشنل، اگر آپ کا بل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اور آپ یہ سارے کام کر چکے ہیں تو
پھر کسی پروفیشنل سے جو ہے نا کنسلٹ کیجئے. وہ آ کے آپ کو چیک کر کے آپ کو بتائے گا، آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کون سے ایریے میں آپ کا بجلی کا لاس زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر آپ کو اس کے پریونٹیو میئرس بھی بتائے گا. تو مجھے امید ہے یہ پوائنٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان کو آپ امپلیمنٹ کریں ان ٹیپس کو تو آپ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر سکتے ہیں بجلی کو. بہت اچھے طریقے سے بجلی کافی ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی آپ نے خود ہی بچانی ہے، اور یہ سارے سٹیپس آپ نے خود لینے ہیں. یہ سٹیپس آپ لیں گے تو بجلی کا بل آپ کم کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ. ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.